अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अमवात, 460 केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात की तादाद 28,638 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 1044 ज़ेर इलाज मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुत्तहदा अपोजिशन का पार्लियामेंट में मंजूर करदा कवानीन को चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम रिवायत को पैरों तले रोन दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हमारी एक बात भी नहीं मानी। पंजाब में स्मोक के बाइस दफातर में 50% मुलाजमीन को घरों से काम करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की सिफारिशात मंजूर नहीं की। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम खबर। पाकिस्तानी बरामदात में इमसाल जनवरी से सितंबर तक 32% इजाफा हुआ। कनेडियन इक़दामात से पाकिस्तानी तलबा के लिए स्टूडेंट वीज़ा की आसान फराहमी हो सकेगी। ओंटारियो में सूबाई हुकूमत का जराइम से निपटने के लिए भारी सरमाया कारी का फैसला। आइंदा 3 सालों में $75 मिलियन से जायद खर्च किए जाएंगे। सूबे के प्रीमियर का कहना है कि अपने लोगों को महफूज रखना चाहते हैं। कनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में तूफान ने तबाही मचा दी। वैंकूवर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,56,823 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 29,431 हो गईं। चीन ने मुआशी मैदान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। चीन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। चीन की मजमूई मुआशी मालियत $120 ट्रिलियन है। नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर का दौरा करेंगे और मजहबी रसूमात अदा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 25,08,80,928 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 51,42,160 हो गईं। 23,12,62,283 कोरोना मरीज सेहतयाब। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। एनसीओसी का कहना था कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 41,131 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 460 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 10 अमवात और 460 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में जारी कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,638 हो गई। एनसीओसी का कहना था कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 41,131 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 460 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 1044 जेर इलाज मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 12,80,822 तक पहुँच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,73,561, पंजाब में 4,42,162, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,346 और बलूचिस्तान में 33,422 है।
جبکہ اسلام آباد میں 1,07,406، گلگت بلتستان میں 10,404 اور آزاد کشمیر میں 34,521 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ خیال رہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا سے متعلق پابندیوں پر نظر ثانی کی اور کووڈ-19 کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا، جبکہ 12 سے 15 سال کے بچوں کی ویکسینیشن 15 سے 27 نومبر تک روک دی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ محمد سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ محمد سعد حسین رضوی کو صوبائی دارالحکومت لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔ ترجمان ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ سعد رضوی کو 11 اپریل کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کارکنان کی بہت بڑی تعداد جامع مسجد رحمت للعالمین پہنچ گئی۔ کارکنان اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تاہم 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نکالے گئے جلوس کو ٹی ایل پی نے حافظ سعد رضوی کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنے کی شکل دے دی تھی۔ بعد ازاں 3 روز تک لاہور میں یتیم خانہ چوک پر مسجد رحمت للعالمین کے سامنے دھرنا دینے کے بعد ٹی ایل پی نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ ماہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس میں طے پایا گیا تھا کہ ٹی ایل پی لانگ مارچ اور پرتشدد مظاہروں کو چھوڑ کر ملکی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہوگی۔ مذاکرات میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی محمد خان، ممتاز عالم دین، مفتی منیب الرحمان سمیت دیگر علماء کرام شریک تھے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد وفاقی کابینہ کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم تنظیم کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جیت نہیں ہوئی، حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اسد محمود کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آج پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تمام روایت کو پیروں تلے رون دیا۔ ہم نے کہا کہ قواعد پر عمل کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ہماری ایک بات بھی نہیں مانی۔ میں بلاول بھٹو اور اسد محمود نے اسپیکر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اجلاس میں ہماری تعداد 200 سے اوپر تھی، حکومتی لوگوں کے ووٹ زیادہ گنے گئے۔ اسپیکر سے بار بار درست ووٹنگ کرانے کا کہا۔ ای وی ایم کو ایول ورچوئل مشین کہتا ہوں۔ ای وی ایم ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن ترمیمی بل سمیت دیگر بلوں کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے 222 کی، ان کے پاس 212 بھی نہیں تھے اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا، اور ہم نے بار بار اسپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈویژن کروائیں، یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے، ان کے ممبرز اتنے موجود نہیں ہیں، لیکن 221 ووٹ پہ وہ تلے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بھی انڈر رول 10 جوائنٹ سیشن کے حوالے سے 222 ہونا ضروری تھا، اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیے، لیکن اسپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جیت نہیں ہوئی، حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کے لیے 222 حکومتی اراکین کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت کے نمبرز پورے نہیں تھے۔ انہوں نے سارے پروسیجرز کو، سارے پارلیمنٹری نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے زبردستی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جے یو آئی کے مولانا اسد محمود نے کہا کہ دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے گئے، تمام قانون سازی جبرن کی گئی، حکومت کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ ایسے ماحول میں کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عام انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک تدارک کیس میں نجی اداروں کے 50% ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک تدارک کیس میں نجی اداروں کے 50% ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ حکومت فوری نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ہائی کورٹ نے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقے میں اسکول بند کرنے کی جوڈیشل کمیشن کی سفارش سے اتفاق نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔
جوڈیشل کمیشن کے فوکل پرسن نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے۔ ڈی جی، پی ڈی ایم اور پٹواری صاحبان فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کی فوری اطلاع متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو دیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے 2190 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 98 افراد کو جرمانہ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ جن علاقوں میں 400 ایئر کوالٹی ہے وہاں فوری اسکولوں کو بند کروایا جائے اور آن لائن کلاسز کروائی جائیں، جبکہ 500 ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں فوری طور پر فیکٹریوں کو بند کروایا جائے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں 4700 سے زائد اینٹوں کے بھٹوں کی انسپیکشن کی گئی اور ماحول کو آلودہ کرنے والے بھٹوں کو 3,59,00,000 سے زائد کے جرمانے کیے گئے، جبکہ آلودگی پیدا کرنے والے 274 اینٹوں کے بھٹوں کو سیل کر دیا گیا۔ بھٹا مالکان کے خلاف 797 مقدمات درج کروائے گئے اور 22 بھٹا مالکان کو فوری گرفتار کروایا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پنجاب بھر میں 24,000 سے زائد گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی، دھواں چھوڑنے والی 8,300 سے زائد گاڑیوں کو وارننگ جاری کی گئی، زیادہ دھواں چھوڑنے والی 5,000 سے زائد گاڑیوں کو 46 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے اور 2,183 فیکٹریوں کی انسپیکشن کی گئی۔ آلودگی کم پیدا کرنے والے آلات نصب نہ کرنے والے 197 مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، زیادہ دھواں چھوڑنے والی 245 فیکٹریوں کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک پر قابو پانے سے متعلق بڑا فیصلہ بھی دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے نجی اداروں کے 50% ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دے دیا۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر امیر خرم راٹھور کا کہنا ہے کہ کینیڈا بھجوائی گئی پاکستانی برآمدات میں امسال 32% اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر امیر خرم راٹھور کا کہنا ہے کہ کینیڈا بھجوائی گئی پاکستانی برآمدات میں امسال 32% اضافہ ہوا۔ پہلے 9 ماہ میں $313 ملین کی برآمدات کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا اور قونصلیٹ آف پاکستان ٹورنٹو کے زیر اہتمام کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے ماہانہ ای کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے قائم مقام ہائی کمشنر امیر خرم راٹھور نے بتایا کہ کینیڈا بھجوائی گئی پاکستانی برآمدات میں سال جنوری سے ستمبر تک 32% اضافہ ہوا۔ امیر خرم راٹھور کا کہنا تھا کہ پہلے 9 ماہ پاکستان سے کینیڈا کو $313 ملین کی برآمدات کی گئی، جبکہ گزشتہ سال پاکستانی برآمدات کا حجم $237 ملین تھا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابی عمل میں شریک کرنے کی قانون سازی ہوگی۔ بیرون ملک پاکستانی انتخابات میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ شرکا نے بتایا کہ کینیڈین اقدامات سے پاکستانی طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کی آسان فراہمی ہو سکے گی۔ پاکستانی کمیونٹی کے نے منعقدہ ماہانہ ای کچہری میں عوامی قونصلر خدمات کی بروقت فراہمی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے گئے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔